बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियरली बिलवड पेट्रन्स फैमिली, आपको खुश आमदीद कहता हूं मैं इस एक्सक्लूसिव में सोल्जर स्पीक्स विद हैदर मेहदी। आज पेट्रियन का प्रोग्राम है। जो पिछले हफ्ते हमारा प्रोग्राम था वो आज हम ट्विच के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे एक हफ्ते के बाद, ताकि वो जनरल पब्लिक को भी उसकी एक्सेस होनी चाहिए, जिस तरह आप लोगों को हमने वादा किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह। सर हैदर मेहदी, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गुड टू बी हियर। सर आई हैड ऑलवेज मेंटेन्ड कि इमरान रियाज खान जो है वो आईएसआई इस्लामाबाद के पास है और उनके वकील को ये बात पता है, और वकील जो है सिर्फ हेले बयान नहीं कर रहा है, उनसे खुल के बात नहीं कर रहा, क्योंकि खुद भी वो आईएसआई का वकील रह चुका है, इसलिए वो ये ड्रामे कर रहा है सर। लेकिन आखिर में बात वो प्रूव होगी। हालांकि उनके र्यूमर्स बहुत से चलाए गए, हर तरफ से चलाए गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं बातचीत चलाई गई। पहले शायद उनको डिले फरवरी में छोड़ना था, लेकिन अब फौरी तौर के ऊपर उनको छोड़ दिया गया है। तो बहुत कमजोर होके वापस आए हैं, और बात करने में कोहेरेंस भी नहीं है उनके, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। वजन भी उनका काफी कम हुआ है, सेहत ठीक नहीं है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर, उनकी वापसी के ऊपर सर? यार आदिल, सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत 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 शुक्र है, करम है कि इमरान रियाज खान जो है वो घर आ गए हैं और जिंदा हैं। और मैं उन लोगों में से था जिनको तकरीबन ये यकीन था कि वो इस दुनिया में नहीं है। और मुझे तो आप जब सोचें कि अगर कोई जिस आदमी के लेकिन मैंने मुताबिक आपको सर बताया था, मैंने कई ये दफा आपने बताया बताया था था, आपको। बिल्कुल आपने बताया था, और आप मुतवातिर मेंटेन करते रहे कि नहीं, वो आईएसआई के जो सेक्टर अपना है लाहौर वाला, जो उनका क्या जी कहते हैं, सर, पहले पिंजरा घर, लाहौर में था, इनको पिंजरा घर। लाहौर में रखा गया है, फिर उधर रखा हाँ, गया है, इस्लामाबाद में रखा गया है। जी सर, काफी अरसे कराची भी जी, सुना है घुमाया गया है सर, लेकिन आई एम नॉट अच्छा, श्योर अबाउट कराची। और इस्लामाबाद तो श्योर है सर। जी। तो सबसे पहले तो आदिल ये है कि आपकी बात दुरुस्त निकली। मेरी जैसे और मेरे जैसे और लोग जिनको बहुत खदशात है, आपको पता है, मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में जब दुआ से ख़त्म करता था तो मैं ये कहता था कि मुझे बहुत मेरे तो पास ऐसी खबरें हैं कि मेरा दिल दहल जाता है, अल्लाह करे कि वो सेहतमंद हो और रिहा हो जाए। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए कि ये सिंबॉलिकली ही सिर्फ एक इम्पोर्टेंट नई चीज़ है। ये इमरान रियाज खान जो है हम सबके दिलों में एक ऐसी अ, एक ऐसी काविश की अक्कासी करता है जिस काविश के लिए पूरा पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है उनका दिल धड़कर, और उनकी फैमिली के लिए, उनकी बीवी के लिए, बच्चों के लिए। फिर एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उनकी सेहत है। मेरी नज़र में 3 चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ उनकी सेहत है। सेहत के मुतालिक मैं अभी वो 10-1 मिनट का सुन रहा था फैज़ान शेख का, जो उनको अभी मिल के आए हैं। पता नहीं आपने उनका सुना है कि नहीं, वो ट्विटर पे बड़ा बयान उन्होंने डिटेल दिया है, मिल के आए। वो बहुत ही दिल दहलाने वाला बयान दिया है आदिल उन्होंने, और अपना नरेशन की है। वो कहता है कि जी ये वो इमरान रियाज खान नहीं है जिसको मैं मतलब कि इमरान रियाज है, लेकिन वो इमरान रियाज नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। और जी, चूंकि बोल नहीं बहुत पा रहे सही तरीके से। 10 में से उन्होंने कहा है कि अगर 8 नंबर दें, माइनस कर दें, सिर्फ 10 में से 2 नंबर वो देंगे उनकी कोहेरेंस ऑफ स्पीच को। ये बात है, मतलब उनको तोड़ा गया है, उनको वो उनको कहता है बेसिकली स्पीच का साइकोलॉजिकली बहुत तोड़ा ज्यादा गया है। है, साइकोलॉजिकली बहुत 4 में से 10 नंबर देता है कि जी 40% फैकल्टी रहेगी। मेमोरी कहता है कि अभी तक शार्प है, 22 केजी वजन है,
تو بہت ہی سخت قسم کی عمران کے ساتھ کوئی ٹارچر کیا گیا ہے. اور یہ عمران ریاض جو کہہ رہے ہیں نا 22 kg وزن ہے, یہ جو میری ایک ڈاکٹر سے وزن بات گرا ہوئی ہے تھی. سر, گرا ہے ہے وزن سر, سر؟ وزن گرا ہے ان کا سر. جی 22 kg وزن کم ہوا ہے ان کا. وہ جی سر. کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ہی اکیوٹ میڈیکل ٹراما اور سچویشن کے اندر اگر بندہ ہوتا ہے نا جس قسم کی یہ عکاسی کر رہے ہیں, یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ عمران ریاض جو ہے یہ سب انکانشیس رہا ہے, بے ہوش رہا ہے, مہینوں بے ہوش رہا ہے یا سیمی بے ہوش رہا ہے, اس طرح کی باتیں کی. یہ دوسری بات. جو تیسری بات جوڑی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ عادل, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, کہ یہ ماجرا معاملہ یہ ہوا کیسے, اس آدمی کو کس طرح اٹھایا گیا, کنہوں نے اٹھایا, کہاں رکھا, کیا ہوا اس کے ساتھ, اور اس کے جو اس کی جو فال آؤٹ ہے اس سارے 140 42 45 دن کی, اس کا ملک کے اوپر, قانون کے اوپر, پولیس کے اوپر, ISI کے اوپر, عاصم منیر کے اوپر, اور یہ سارا جو ڈرامہ چل رہا ہے 18 مہینے سے, اس کا اس کے اوپر کیا اثر ہوا ہے. اور یہ بہت دور اثر ہے عادل. یہ جو ٹراما ہے اور یہ جو ایک حرکت ہے, یہ صرف آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کا نظام جو ہے اس کے بیج جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں, اور ان کی ہم چھوٹی چھوٹی جو یہ پوائزن آئیوی کہتے ہیں, یہ زہر کی جو جھاڑیاں ہیں, یہ ہم نے ادھر ادھر ہمیں پھوٹتی نظر آ رہی ہے. میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت میری جو نظریں ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف ہیں, کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسے آدمی جس کی 142 45 48 دن تک, یہ میرا خیال ہے 11 مئی کو غائب کیا گیا تھا عمران ریاض کو, کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں. بیکاز اگر اس پہ کچھ نہیں کیا, جس طرح ارشد شریف کے کیس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, دبانے کی کوشش, اگر یہ کچھ نہیں کیا تو یہ جو پوائزن آئیوی ہے, یہ جو زہر کی جھاڑیاں ہیں جو یہ فوج اور عاصم منیر لگا رہا ہے. اور جو میں فوج کہتا ہوں, میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ذرا کلیئرٹی کروں, میرے پاس بڑے فوجیوں نے پیغام مجھے بھجوائے ہیں, میں کرنا چاہتا ہوں. جو عاصم اور یہ جرنیل اور اس قسم کے جو لوگ ہیں, یہ پھر جو زہر کی جھاڑیاں ہیں یہ پورے پاکستان میں پھیل جائیں گی. کچھ باڑیں لگا لیں گے امیر لوگ, فوجی جرنیل باڑیں لگا لیں گے, کاروباری باڑیں لگا لیں گے کہ وہ بچ جائیں اس سے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جھاڑیاں کسی کو چھوڑتی نہیں ہے ایونچولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام بڑا سخت ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ ہیز ٹو ٹیک ایکشن عادل, میری نظر میں اگر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں کہ یہ کیا ہوا, مجھے پورا قصہ بتاؤ. میرے ساتھ جس طرح بار بار عادل آپ اور میں شاید بات کرتے رہے ہیں کہ وہ کون سے افسروں, پولیس افسروں کی تحویل میں یہ تھا جب ان کو سر میں تو بتایا ایگزیکٹ کس کی تحویل میں تھا, کہاں سے کس نے اٹھایا, آفسرز کے نام بھی بتائے, لیکن عدلیہ کی بھی جرت نہیں ہے سر ان کے نام لے سکے. سر اس میں میرا سوال یہ ہے, امپورٹنٹ سوال ہے, آپ پہلے بات ختم کر لیں پھر میں سوال کے اوپر آتا ہوں. میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک لاجک جو کہتے ہیں نا کہ ایونٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں, ایونٹس کی کنیکشن یہ ہے کہ جب اس کو اٹھایا گیا, لاہور لایا گیا, یہ ایک تحویل میں تھا, ایک کسی بھی جیل کی تحویل میں. اس وقت اس کے ارد گرد کوئی کانسٹیبل ہوگا, کوئی حوالدار ہوگا, کوئی SHO ہوگا, کوئی SP ہوگا, ان کے وہ کون تھے, ان کے نام کیا ہے. پھر ان سے پوچھا جائے کہ تم کہتے ہو جی ہم نے رہا کر دیا, کس وقت رہا کیا, یہ بتاؤ کون سی جگہ سے تم نے اس کو رہا کیا. ایک تو یہ, اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی رہا نہیں کیا, ہم سے تو فلانے سر وہ بندے لے کہہ گئے, چکے ہیں جی کہ ان کے اپنے کوئی جاننے والے آ کے لے کے گئے ہیں. ہاں تو وہ جاننے والوں کو بلائیں پھر. مطلب عادل, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ
اور قاضی فائز عیسائی جو ہے نا وائلڈ کارڈ جو ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ جو ہے نا ناک چنے چبوا دے. ورنہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بہت بڑا کیس ہے عادل، میں آپ کو بتا رہا ہوں ارشد شریف کے کیس کے متعلق بھی میں کہتا تھا کہ اگر اس کی کیس کی کاروائی ہو جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا ایک ایونٹ ہوگا، اس لیے اس سے جڑا ہوا ہے قمر باجوہ کا اس کو قتل کرنے کا حکم. بیکاز قمر باجوہ سے ندیم انجم، ندیم انجم سے فیصل نصیر، فیصل نصیر سے فہیم رضا، فہیم رضا سے ملیر والے آئی ایس آئی والے، سوری کراچی والے، ادھر سے ملیر کا ایس ایس پی، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ پہلی دفعہ ڈائریکٹ قتل کا حکم جو ہے وہ ہمیں پرائما فیسی سرکمسٹینشلی بتاتا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے ایشو کیا تھا. تو وہ کیس اور یہ کیس یہ بہت بڑے علامتی کیس ہیں. ان دونوں کیسوں کے اوپر اگر قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ ایکشن لے گا تو ہمیں قانونی طور پر امید شاید بڑھنی شروع ہو جائے کہ ہماری عدلیہ جو ہے ہمارا تحفظ کر سکتی ہے. جی عادل. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں ان کے اپنے جو وکیل جو آج اپنی ان کی ایک ہی تصویر جو ہے وہ آپ نے جو ہی بتایا کہ ان کی ویڈیو دی ہے، وہ کیا صحافی کا نام ہے جس کا ہم نام بتا رہے ہیں، انہوں نے ویڈیو دی ہے ان کے بارے میں جو مل جی کے آئے انہوں نے بتایا. فیضان شیخ. جی وہ شیخ صاحب نے جو وہ بات کی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ میاں علی اشفاق نے ان کو پپی دیتے ہوئے ایک تصویر جو ہے نا کھینچ کے بھجوا دی. میں یار لے آیا اپنا، اندازہ کریں آپ ہپوکریسی کا لیول آپ چیک کریں. یہ بندہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ رہا ہے اتنے عرصے اور خاموشی سے. اگر عمران خان کا، ریاض خان کا جو حال ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ بندہ جو ہے he allowed it to happen, he did not name the culprits. اور یہ آئیں بائیں شائیں اوپر نیچے کھیلتا رہا اور ابھی کریڈٹ لینے کے لیے آگے آ گیا. صرف بات تو ساری کی ساری یہ ہے سر. ٹھیک ہے، اب اس ہپوکریسی کو، اس ہپوکریٹیکل ایٹیٹیوڈ کو، اور وہ مانتا ہے خود میاں علی اشفاق کہ جی ہاں میں وکیل رہا ہوں آئی ایس آئی کا بھی. تو اس ہپوکریٹیکل ایٹیٹیوڈ کو، اس ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ کو آپ کیا کہیں گے سر؟ اس کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے کتنے دور رس نتائج جو ہیں وہ اثرات ہوں گے پاکستان کی کلیکٹیو سائیکی کے اوپر، نیشنل سائیکی کے اوپر سر؟ عادل بالکل ایگزیکٹلی ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اس کی کولیکٹیو سائیکی کے اوپر تو ایک تو جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے نا وہ تو ایک بہت میجر امپیکٹ ہے اس کا. دوسرا ان کے وکیل کے متعلق میں کبھی بھی ان سے امپریس نہیں ہوا تھا، اور امپریس ان دا سینس یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر رہا، لیکن مجھے کبھی بھی ان کی باتوں میں صداقت نہیں نظر آتی تھی. کوئی ایک سوالیہ نشان رہتا تھا. اور چونکہ میں آپ کی بھی باتیں سنتا تھا اور مجھے اب تو اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، سورسز ہوتی ہیں، وہ بہت ہی ایکوریٹ ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں مل کے اور ان کا جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے تو ایک سوالیہ نشان تھا. عادل میں پھر اس بات پر آتا ہوں کہ وہ تو چلو ٹیکٹیکل لیول پہ اس قسم کے میاں اشفاق جیسے لوگ جو ہیں بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں، جو دونوں طرف سے کھیلتے ہیں، ادھر کے بھی ملے ہوئے ادھر سے بھی ملے ہوئے، استعمال بھی ہوتے ہیں، اپنا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے گلیڈیٹرز بھی، بڑے ہراول دستے کے جو ہے نا سپاس، وہ جو کیا کہتے ہیں گلیڈیٹر کا، میں اردو کا لفظ بھول گیا ہوں نا، بڑے علم بردار ہیں جی حق کے، جنگجو اور سر، جنگجو جنگجو ٹائپ کے جی. اور ان کو پھر وہ ایگو بھی ان کا بوسٹ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو سورما کالی کہہ لیں، کالی، سورما کہہ لیں. جی سر. اب کالی کالی این کے پہن کے آ کے تقریریں کرتے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی بڑے لوگ آپ کو خیر ملیں گے. میں نام نہیں لیتا، پلیز آپ نہ نہیں لیے گا. ہمارے پاس مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں سر آپ نام نہ لیں کہ وہ آپ پی ٹی آئی کو کمزور کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے اس قسم کے اور بھی لوگ. تو ایک تو وہ تو عادل ہے، وہ تو ایک سوسائٹی کے ہماری جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے ہزاروں سینکڑوں سال سے ہے، لیکن پچھلے 75 سال کی جو ہوئی ہے. لیکن میں جو بات جوڑنا چاہتا ہوں عمران ریاض کے ساتھ اور اس کے کیس کے ساتھ سمبولکلی، اور ارشد شریف کے کیس کے ساتھ، کہ ان کیسز کے اندر وہ
انگریڈینٹس ہیں جو اس سسٹم کو توڑ سکتے ہیں، اکھاڑ سکتے ہیں، بریک کر سکتے ہیں. یہ میرا ارشد کا بھی، شہید کا اور عمران ریاض کا، بیکاز یہ دو کیسز اتنے ہائی پروفائل ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہیں ٹو دا ہائیسٹ آفس آف دا پاکستان آرمی، جو کہ آرمی چیف ہے عاصم منیر کا. اور اگر یہ دو لوگ ارشد شریف کے کیس کے اندر ملوث پائے گئے، جو کہ ارشد شریف کے کیس میں تو باجوہ ہے، عاصم کی مجھے نہیں پتا سرکمسٹانشلی پرائما فیسی کہ اس کی کیا انوالومنٹ ہے عمران ریاض کی. جتنا ہم ویسے ایکشنز دیکھ سکتے ہیں، میں یقین نہیں کر سکتا کہ عمران ریاض کو عاصم منیر کے ڈائریکٹ آرڈرز کے بغیر جو ہے نہیں اٹھایا جا سکتا. عمران ریاض کو بورڈنگ کارڈ مل گیا، چل گیا، مطلب آپ اس کو لے گئے اور اتنا عرصہ اس کو غائب رکھیں. تو عادل یہ بہت امپورٹنٹ یہ دو کیسز ہیں. اور آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے، چلو وقتی طور پر یہ اگر نہ بھی اس کا ہو، یہ بھٹو کی، نواب قصوری کی ایف آئی آر ہے، ٹھیک ہے نا. اور مجھے یاد ہے جن صاحب نے ان کی ایف آئی آر نکالی تھی، ان کا نام تھا میجر جنرل احسان ضیاء کی کمیشن کے کیا تھی، سم کمیشن کے وہ پریزیڈنٹ تھے. ضیاء کے انڈر کمانڈ کر چکے تھے. ضیاء ان کے نیچے جونیئر تھا. ہمارے والد صاحب کے بہت قریبی دوست بھی تھے اور ہمارے نیبر بھی ہوتے تھے اسٹاف کالج میں. جب میرے والد صاحب وہاں انسٹرکٹر تھے، احسان صاحب بھی انسٹرکٹر تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک ڈی ایس پی آیا، اس نے کہا جی میرے پاس بھٹو کے خلاف جو ہے نا ایک چیز ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلائٹ کر لیں. یہ پولیس کے ڈی ایس پی آیا، حاضر سروس. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ایف آئی آر ہے ان کے خلاف کٹی ہوئی ہے. تو یہ اس نے دیکھی، اس نے ضیاء کو کہا، ضیاء نے کہا کہ ورک آن اٹ سر، اس پہ اب کام کریں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طور طریقے بڑے ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوگا، یہ میری نظر میں یہ دونوں کیسز ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے ایف آئی آر، بائی دا وے اس ایف آئی آر کا بھی بتا دوں، وہ جب ایف آئی آر درج کی جا رہی تھی تو پولیس والے نہیں کر رہے تھے. تو ان کو فون کیا گیا کسی نے، آئی ڈونٹ نو کس نے کیا، میں نام بھول رہا ہوں، شاید وہ راؤ رشید تھے یا پتہ نہیں، کوئی somebody called him up. اس نے کہا کہ جی یہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کر رہا ہے یہ پاگل احمد رضا قصوری کہ اب میرے باپ کو بھٹو نے قتل کیا ہے. تو بھٹو نے بڑے ایروگینٹلی اور بڑے دو چار گالیاں بھی دیں انگریزی میں، اور کہا لیٹ دا ڈیش 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 رجسٹر، دیکھتا ہوں سالہ کیا کر دے گا، کر دو میرے خلاف. تو وہ اس کی ایروگینس اس کی بدماشی ہے، اسی نے اس کے گردن میں پھندا ڈالا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا نظام ہے عادل. یہ جو عاصم منیر اپنے ڈرامے کر رہا ہے، باجوے کر رہا ہے، ندیم انجم کر رہا ہے، فیصل نصیر کر رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، یہ فرعون ہیں، یہ سب چیز انہوں نے قابو کی ہوئی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کبھی بھی ان کی پکڑائی نہیں ہوگی. بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ خوف کرے کہ ایسی ان کی ہوگی کہ کانپ جائیں گے لوگ. جی عادل. سر فائنل کوسچن میرا یہ ہے کہ ایک یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ابھی تک جو بھی آئی ایس آئی کی کسٹڈی سے چھوٹ کے آیا ہے، بالخصوص جرنلسٹ جو بھی چھوٹ کے آیا ہے، اس نے میرے خلاف بیان ضرور دیا کہ سر یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، جو بھی ان سے جی سر جو بھی آیا ہے اس نے میرے خلاف بیان لازمی دیا ہے، یا انڈر لینگ فیکٹ فگر میں مجھ سے قطع تعلق کیا ہے، یا بیان دیا، زیادہ تر نے بیان دیا ہے میرے خلاف سر، یا ان کے کوئی تعلق ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں بھی گیا لیکن ان سے رابطے میں ہے، وہ ضرور لوگوں کو میرے خلاف بات چیت ضرور کرتا ہے. اور لوگوں نے ان تفضات کا اظہار جو ہے وہ ٹویٹس کر کے کیا کہ ابھی دیکھیں کب عادل راجہ کے خلاف بیان دیں گے عمران ریاض خان. میں نے کہا کہ نہیں، از اے بیٹر مین، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ یار اللہ نہ کرے وہ دے بیان. اور اگر وہ عمران ریاض لیٹ سے ہائپوتھیٹکلی، میں بس سوچ رہا ہوں آن دا اسپاٹ آپ نے سوال پوچھا، اگر انہوں نے بیان دیا آپ کے خلاف، اس کی دو پاسبلٹیز ہیں عادل.
اس کی پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اس کو اتنا برین واش یا رجحان اس کا، وہ جو کہتے ہیں نا اسٹاک ہوم سنڈروم، آپ نے سنا ہے جی نا اسٹاک جی ہوم سنڈروم میں، کہ جو جی کرمنل ہوتا ہے جن کے اوپر وہ چوری کرنے آیا ہوتا ہے، یہ بینک میں ہوا تھا سویڈن میں، تو وہ جو لوگ اندر تھے نا وہ چوروں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہو گئی. تو ہوں ایک یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے میری نظر میں کہ ان کو سائیکولوجیکلی اور مینٹلی اتنا ان کے اوپر پریشر ہوا ہو، یا کوئی اس قسم کی ٹرن ہوئی ہو. آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ سو آئی کینٹ کمنٹ، بٹ اسٹاک ہوم سنڈروم میرے دماغ میں آتا ہے کہ ان کا جو کیپٹر ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ ان سے اس کو تھوڑی سی ہمدردی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو وہ نہیں، یا کہتا ہے. کنڈیشن آف ریلیز بھی تو ہو سکتی ہے سر. یہ میں دوسری بات میں نے کہا، پہلی بات یہ، دوسری بات جی میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فائنل کنڈیشن آف ریلیز ہو. لیکن عادل میں دیکھیں، آئی ڈونٹ نو وہ کیا حاصل کریں گے آپ کے خلاف. میں بتاؤں کیوں؟ اگر اس نے بیان دے دیا نا تو جتنے لوگ آپ کو آج سنتے ہیں نا، وہ ان کی تعداد نا کو 10 گنا بڑھ جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتا جی دوں، سر جی سر. جتنا آپ کسی چیز کو ریپریس کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ آگے پھیلتی ہے. آپ شراب بند کے لیے سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستان میں لوکریٹو میرا خیال ہے کاروبار ہے، وہ بوٹ جو لگے کی محسن بیگ شراب. اور فیصل واوڑا ٹائپ جیسے لوگ کرتے ہیں سر. محسن بیگ اور فیصل واوڈا نے پیسے ہی بنائے شراب بوٹ لگے کر کے. وہ آفیشیل بھی ان کے پاس لائسنس ہے شراب بیچنے کا، ویئر ہاؤسز کا. وہ صرف 20% ان کی کمائی ہے. ان کی 80% جو کمائی ہے وہ یہ شراب کو بلیک، اچھا بلیک میں بیچنے کے علاوہ منگاتے بھی بلیک میں ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوں آفیشلی جو ان کو، اینی وے. سو عادل یہ ہے، اگر انہوں نے کیا تو بہت ہی عجیب ہوگا. جتنا زیادہ یہ آپ کے متعلق، میرے متعلق، ابھی میرے متعلق ایک آئی بات کہ جی آپ کو پیغام ہے کہ آپ عاصم کا نام نہ لیا کریں، فوجی جرنیل اور فوج کے متعلق کچھ نہ کہیں، باقی آپ سب کو گالیاں دیں، نواز کو دیں، زرداری کو دیں، اس کو دیں، اس کو دیں، فلانا کریں، تو آپ بالکل ٹھیک ہے. ورنہ آپ نمبر 1 ہے، عادل نمبر 2 ہے. میں نے کہا یار اچھا، میں پہلے تو سنا تھا عادل نمبر 1 ہے. کہتے سر بس یہ 1 2 ایسے ہی ہے، آپ سمجھ لیں عادل 1 ہے اور 2 آپ ہے. تو اب میں یہ بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لوگ ساتھ کرتا ہوں، ہماری پتہ نہیں کیا کوئی آنیسٹلی عادل آپ کا بھی مجھے پتہ ہے، ہمارا یہ دس از میرا یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ میرا پیشہ نہیں ہے کہ میں روز 17 18 مہینے سے اٹھ کے میں 16 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. عادل میری، آپ کو پتا ہے آج ہماری لیٹ اس لیے ہوگی کہ میں رات کو صبح 3:30 بجے تک کام کر رہا تھا اور میری سر آنکھ نہیں کھلی، اور سر میں 16 18 گھنٹے کام، میں بس اٹھتا ہوں اور میں اس کام پہ لگ جاتا ہوں. میں فون، ریڈنگ، اس کو پہ فلانا، 12 14 میڈیا انٹرنیشنل سکین کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے، آپ کو بھی میری طرح ہزاروں پیغامات آتے ہیں روز. تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں عادل؟ یہ میری انکم جو ہے وہ 1/4 ہو گئی ہے. بلکہ میں پاگل ہوں کہ میں اس عمر میں آئی ایم گوئنگ ٹو بی ٹرننگ 68 ان اے فیو منتھس، کہ میں یہ کروں. اس میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ نہ میں نے کوئی سیاست کرنی، نہ میں نے کوئی عہدہ لینا، نہ میں نے کوئی وزارت لینی، نہ میرے پاس کوئی کسی کی میں نے اس کی تعریف کر کے مجھے وہاں سے مجھے کیا. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہماری نیند بھی گئی، ہماری صحت بھی گئی، ہمارے سے لوگوں نے رشتے توڑ دیے، دوستیاں ختم ہو گئیں، لیکن لگے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو سوچنا ہے. تو جو لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف بیان دلوا کے عادل آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، ان کی بہت بڑی بھول ہے. اس لیے کہ میں اور آپ اور میرے اور آپ جیسے اور لوگ جو کہ بالکل ٹوٹلی سیلف لیس ہے، جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نمائندہ حکومت ہو، قانون کی بالادستی ہو، غریب اور امیر
सब सामने कटहरे में एक ही जगह पे खड़े हों, सबको वही मौके मिले, सेहत के, कानून के, पढ़ाई के, एजुकेशन के, कारोबार के, नौकरी के। हम ये पाकिस्तान चाहते हैं। कोई हमको जन्नत तो नहीं क्रिएट करना चाहते ना। और ये क्यों चाहते हैं? मेरा शायद उसके अंदर मुझे उससे फायदा भी ना हो, मैं एक बात करता हूँ, लेकिन यार ये हमने किसी आगे को भी अपने जवाब दे देना है ना आदिल, कि आपको भी कुछ सेहत दी, कुछ मुझे सेहत दी, कुछ बोलने का हमें अंदाज दिया, कुछ अक्ल दी, कुछ हिम्मत दी, और ये हिम्मत सारी उससे आती है। मुझे पता है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है आदिल, ये काम मैं मतलब सॉरी डाइग्रेस कर गया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये हमारे जैसे पागल सारी हिस्ट्री में होते हैं और आते रहेंगे। मैं कहता हूँ जी आपको कुछ कर दिया, मुझे कुछ कर दिया, क्या ये समझते हैं कि हमारे जैसे पागल खत्म है? कभी भी नहीं खत्म होंगे, ये चलती रहेगी जंग। जी आदिल। बस सर यही मेरा आखिरी सवाल था और मैं इसके साथ इजाजत चाहूंगा अब डियर पेट्रन से। अगले हफ्ते इनके प्रोग्राम जो है वो ट्विच पे भी लोग देखेंगे। ये दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट राइट नाउ, और मजीद खबरें आपके पास बहुत जल्द लेके जो सर्कमस्टेंसेस हैं इसके आसपास वो लेके आपके पास आएंगे और आपसे उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। मुझे और सर हैदर मेहदी को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू वेरी